अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज मैं आपसे उन 8 गलतियों की बात करूंगा, वालिदैन की वो 8 गलतियां जो उनकी भी जिंदगी अजाब बना देती है और उनकी औलाद की भी जिंदगी अजाब बना देती है। नाज़रीन, सिर्फ 8 बातों का ख्याल रख के आप अपने खानदान को एक भरपूर, कामयाब और मिसाली खानदान बना सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए एक पहली खूबी जो है वही काफी होगी। यानी अगर वो पहली गलती पर एक काबू पा लेंगे और अपने अंदर एक खूबी पैदा कर लेंगे तो उनकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। और बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको 2 की, 3 की, 4 की या हो सकता है 8 की जरूरत पड़े। हो सकता है किसी को सिर्फ 8 की जरूरत पड़े। तो आज की वीडियो हमारे लिए बे इंतहा इंपॉर्टेंट है। आपके सैकड़ों मसाइल सुनने के बाद हम ये आज एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें आपके बड़े बड़े मसाइल का हल मिल जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, मगरिब में आजकल इस मौजू पे बहुत ज्यादा बात की जा रही है। एक बहुत मशहूर किताब है जिसका नाम है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। एमी मोरेन की किताब है। उन्होंने ये बताया है कि जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो लोग जो अच्छा खानदान चलाते हैं, वो लोग जो मुलाजमत में अच्छे होते हैं, वो लोग जो बचपन में अपने अंदर अच्छी खूबियां पैदा कर लेते हैं, वो 13 कौन सी गलतियां नहीं करते जिसकी वजह से वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। नाज़रीन, वो माहिर नफ्सियात हैं, दुनिया भर में लोग उनसे तरबियत हासिल करते हैं। उन्होंने 13 बातों को जमा करने के बाद पहले नंबर पे कौन सी गलती का जिक्र किया है। वो ये कहती हैं कि जो जहनी तौर पे मजबूत लोग होते हैं वो शिकवा शिकायत नहीं करते। शिकवा शिकायत करना, रोना गाना गाना, अपनी कमजोरियों और अपनी परेशानियों का जिक्र कर देना बहुत बुरी आदत है। ये कहती हैं, मॉडर्न कहती हैं कि अगर शिकवा शिकायत से बचना चाहते हो तो शुक्र अदा करो, और शुक्र अदा करने के लिए जरूरी है कि तुम शुक्रगुजारी का जर्नल बनाओ, शुक्रगुजारी की बातें करो, दुनिया की मस्बत चीजों की तरफ देखो, और पूरी लिस्ट बयान करती है कि किस तरह जिंदगी में शुक्रगुजारी आएगी। नाज़रीन, शिकवा शिकायत करना इंसानी शख्सियत की एक बहुत ही खतरनाक आदत है। मगरिब शिकवा शिकायत के 1000 नुकसान बता दे। मैं आपको 3 नुकसान बता रहा हूं। ये 3 नुकसान उन हजारों नुकसान पर भारी हैं। कहते हैं कि शिकवा शिकायत करने से अल्लाह नाराज, दोस्त परेशान और दुश्मन खुश होता है। कभी आपने सोचा कि अगर अल्लाह किसी से नाराज हो जाए तो उसकी जिंदगी का क्या हाल होता है। मैं बड़ा परेशान था एक अरसे तक। मैं एक सवाल की वजह से बहुत परेशान था। मैंने बहुत सारे लोगों से सवाल किया तो एक मतलब एक बुजुर्ग ने मुझे शानदार जवाब दिया। मैं सवाल में उनसे ये करता था कि कहते हैं कि फला काम करो तो अल्लाह ताला नाराज होता है, फला काम करो तो अल्लाह ताला खुश होता है, फला काम करो तो अल्लाह ताला मुस्कुराता है, फला काम करो तो अल्लाह का अर्श कांपने लगता है। ये सारे काम तो रोजाना हो रहे होते हैं, हर वक्त हो रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला किस कैफियत में होता है? क्या खुश होता है, क्या उदास होता है, गुस्से में होता है, गजबनाक होता है? तो अल्लाह ताला की हर वक्त क्या कैफियत होती है? तो उन बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा अल्लाह ताला इन कैफियत से आजाद है। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला में कोई चीज कम हो रही है, कोई चीज ज्यादा हो रही है, बल्कि ये बात सिर्फ समझाने के लिए कही जाती है। अल्लाह ताला की नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला गुस्से में आ गया या नाराज हो गया। इसका मतलब ये होगा कि आप अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं, और अल्लाह ताला की रहमत से दूरी आपकी जिंदगी में बेचैनी, अजियत और कर्ब लेकर आ जाता है। तो नाज़रीन, शिकवा शिकायत करने वाला अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाता है, उसकी जिंदगी से सुकून गारत हो जाता है, उसकी जिंदगी से खुशियां गायब हो जाती हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए, कितनी सुरूर की कैफियत होती है। कोई खौफ ही नहीं होता, कोई टेंशन ही नहीं होती। दुआएं मांग रहा होता है, पूरी होती हैं, आसानियां होती हैं, लोग इज्जत कर रहे होते हैं, छोटे बड़े उनके काम आ रहे होते हैं। तो नाज़रीन, शिकवा शिकायत करने वाले से अल्लाह ताला नाराज होता है। वो यकीन करें, हम अल्लाह ताला की नाराजगी अफोर्ड कर ही नहीं सकते। दूसरे नंबर पे कहते हैं कि अपने परेशान हो जाते हैं। यदि मैं जब शिकवा कर रहा हूँ तो जितने मेरे बच्चे अगर मुझे शिकवा करते हुए सुनेंगे, मेरी बीवी मुझे शिकवा करते हुए सुनेगी, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त जो मुझसे वाकई में मोहब्बत करते हैं, जब वो मेरी जबान से शिकवा शिकायत सुनेंगे तो सोचें उन पर क्या गुजरेगी। जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो आपको खुश देखना चाहते हैं। तो शिकवा शिकायत करने से आपके हालात ठीक नहीं होंगे और मजीद खराब होंगे, वो भी परेशान हो जाएंगे। वो कहते हैं कि जो शख्स शिकवा शिकायत करता है ना, लोगों के पास उसके लिए वक्त नहीं होता। अगर आपको बच्चे वक्त नहीं दे रहे तो इसकी एक बड़ी वजह यह है
کہ آپ کو شکوہ شکایت کرنے کی عادت ہے. اگر لوگ آپ سے دور بھاگ رہے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ شکوہ شکایت کرنے کے عادی ہیں. شکوہ شکایت کرنے والوں کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا. اور تیسری بات کتنی خطرناک ہے، اس پہ کبھی غور کریں آپ، کہ شکوہ شکایت کرنے سے دشمن خوش ہوتا ہے. آپ چاہیں گے کہ جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جو آپ کے خلاف ہیں، وہ خوشیاں منائیں کیونکہ آپ شکوہ شکایت کر رہے ہیں، آپ پریشان ہیں. آپ جانتے ہیں آپ کو سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان ہے. شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. جب شکوہ شکایت کرتے ہیں تو شیطان کو بہت خوشی ہوتی ہے. اور آپ ایک بات اور یاد رکھ لیجیے، خوشی انسان کو طاقتور بنا دیتی ہے، غم انسان کو توڑ دیتے ہیں. شیطان جتنا زیادہ طاقتور ہوگا، آپ کا شیطان جتنا زیادہ طاقتور ہوگا، آپ کے خلاف اس کو بھڑکانے میں اتنی آسانی ہوگی، آپ کو بہکانا اس کے لیے اتنا آسان ہوگا. اور آپ خود سوچیں، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا تھا میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا اور تو ان کی اکثریت کو ناشکرہ پائے گا. وہ چاہتا ہی ہے کہ انسان ناشکرہ ہو جائے، شکوہ شکایت کرے. تو ناظرین اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، شیطان کو مضبوط مت کریں. شکوہ شکایت شیطان کو مضبوط کرے گا اور شیطان آپ کو کمزور کر دے گا. شیطان چاہتا ہے کہ آپ کی مالی حالت خراب ہو جائے، آپ بیمار ہو جائیں، سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں. شیطان کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے؟ جب وہ دو لوگوں کے رشتے خراب کرتا ہے. تو شیطان تو چاہتا ہے رشتے خراب ہوں، اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ لڑنا پسند ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو محبت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو جب آپ شکوہ شکایت کرتے ہیں، ایک طرف اللہ ناراض ہو رہا ہے، زندگی برباد ہو رہی ہے. دوسری طرف شیطان خوش ہو رہا ہے، زندگی اور برباد ہو رہی ہے. تیسرے نمبر پہ دوست پریشان ہو رہے ہیں، یعنی جو آپ کی سپورٹ تھے وہ آپ سے دور بھاگتے جا رہے ہیں. شکوہ شکایت کرنا بہت خطرناک ہے. ناظرین دیکھیں، ہم جب آپ کو مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، ہم انگریزوں کی کتابوں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، ان کی تحقیقات کی مثالیں دیتے ہیں، تو لوگ ہم پہ یہ بھی بعضوں کا اعتراض کرتے ہیں کہ آپ انگریزوں کی اتنی مثالیں کیوں دیتے ہیں. یاد رکھ لیجئے، علم مومن کی کھوئی ہوئی دولت ہے. اس کو جہاں سے ملتی ہے وہ لے لیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے یہ علم ایٹم سے مل رہا ہے، یہی علم مجھے سریا سے مل رہا ہے. اس کو تو علم سے محبت ہوتی ہے. اس نے تو اپنے نبی سے یہ سیکھا ہے کہ مشرکین اگر گرفتار کر لیے گئے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر، تو ان سے کیا کہا گیا؟ ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، علم دو، آزاد کر دیں گے. آپ کو یہ بتایا جاتا ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. علم کے لیے یہ تھوڑی ہے ہم نے خانوں میں بانٹ دیا. علم ہمارے یہاں ریسرچز ہو ہی نہیں رہی ہیں. میں آپ کو کیا ریسرچ بتاؤں؟ انسان کے رویوں کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں؟ ریسرچز ہو باہر نہیں ہیں. لیکن باہر کی ریسرچ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری نہیں ہے. وہ ہماری تو کھوئی ہوئی دولت ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی دولت ہے، جہاں سے ملتی ہے لے لیتا ہے، جہاں سے ملتی ہے. تو یہ مت اس فرق میں مت جایا کریں کہ یہ انگریزوں کا علم ہے، یہ مسلمانوں کا علم ہے. علم علم ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. لیکن شکوہ شکایت کا ایک خطرناک میں آپ کو پہلو بتاتا ہوں. ایک مرتبہ ایک شخص امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ان سے عرض کی کہ میں بڑا پریشان ہوں، بڑی مشکلات ہیں، میں مالی طور پہ ٹوٹ چکا ہوں. تو امام جعفر نے کہا کہ کسی صاحب سے کہا جاؤ اور فلاں فلاں دینار لے کر آ جاؤ اور اس کو دے دو. وہ جب چلا گیا تو یہ کہنے لگے میرا مقصد یہ تھوڑی تھا، میں آپ سے پیسے تھوڑی مانگ رہا تھا. امام جعفر صادق نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہاری نیت یہ تھی، لیکن میں تم سے یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی عزت کا خیال رکھو. اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ مومن کی عزت ہے. جو تم شکوہ کر رہے ہوتے ہو، رو رہے ہوتے ہو، پریشانیاں بتا رہے ہوتے ہو، تم اپنی عزت کو کم کر رہے ہوتے ہو، اور اللہ یہ نہیں پسند کرتا. مصنوعی طریقے سے بھی اپنی عزت کی حفاظت کرو. اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. شکوہ شکایت کر کے ہم اپنی عزت اپنے ہاتھ سے گنوا دیتے ہیں. ایک مرتبہ میں مشہور ڈرامہ نگار اور افسانہ نگار منظر امام صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. بہت اچھی شخصیت ہے. میں نے سوال یہ کیا کہ انسان کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دو وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ انسان جو گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر دنیا میں بھی سزا دے رہا ہے اور آخرت میں بھی سزا دے گا. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتا ہے تو جو اس نے گناہ کیے ہیں دنیا میں اس کو آزمائش پہ ڈالتا ہے اور آخرت میں اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی. تو میرے لیے بڑی دلچسپ بات تھی. میں نے سوال کیا اچھا یہ بتائیے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں
اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے اور دنیا میں بھی سزا دے رہا ہے اور آخرت میں بھی سزا دے رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے؟ منظر امام نے کہا کہ اگر آپ کے الفاظ میں شکوہ شکایت موجود ہے، اگر آپ کا دل بے چین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی سزا مل رہی ہے اور آخرت میں بھی. اور اگر مشکلات کے اندر آپ شکوہ شکایت نہیں کر رہے ہیں اور دل آپ کا مطمئن ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، دنیا میں آپ کو مضبوط کر رہا ہے اور آخرت میں آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ناظرین، شکوہ شکایت کرنا ہمارے تعلقات کو برباد کر دیتا ہے. وہ یہ چیز ہمارے بچوں میں رہتی ہے، ہمارے بچے بھی شکوہ شکایت کے عادی ہوتے ہیں، بڑے ہو کے پھر وہ ہم سے شکوہ شکایت کرتے ہیں. جہاں ملازمت کرتے ہیں آفس کا آگے حال دیکھ لیجئے، جہاں جاب کر رہے ہوں گے وہاں سے مطمئن نہیں ہوں گے. مطمئن نہیں ہے ہم لوگ. تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ ڈونٹ بی وائنر بٹ ونر. شکوہ شکایت مت کریں، شکر ادا کریں، کیونکہ شکر آپ کی زندگی کے تمام جو بند دروازے ہیں خوشحالی کے، وہ ایک ایک کر کے سب کھول دے گا. دوسرا پوائنٹ، ناظرین دوسری غلطی بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی دلچسپ کہانی سناتا ہوں. آپ پہلے سن چکے ہوں گے یہ کہانی کہ ایک بڑا اچھا بادشاہ تھا، رحم دل بادشاہ تھا. وہ سفر کے لیے نکلا. جب طویل سفر کر کے وہ واپس آیا، اس کے پاؤں زخمی ہو گئے. وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے سوچا یہ میری رعایا ہے، وہ جب باہر نکلتے ہوگی سفر کے لیے ان کے پاؤں کتنے زخمی ہوتے ہوں گے. اس نے سارے وزیروں کو جمع کیا اور کہا فوراً جتنے بھی جانور ہیں ان تمام جانوروں کو ذبح کیا جائے، ان کی کھال سے جتنے بھی راستے ہیں انہیں اس کھال سے ان راستوں کو محفوظ بنا دیا جائے تاکہ لوگوں کے پاؤں زخمی نہ ہو. وزیر پریشان ہو گئے، ان کو ایک کام مل گیا تھا ایکسٹرا، کیا کریں؟ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور آسان راستہ نکالتے ہیں. اگلے دن وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہمارے پاس ایک تجویز ہے، آپ کو یقیناً پسند آئے گی. بادشاہ نے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ ہم کتنے جانور لے کر آئیں گے، پھر اس کے گوشت کا کیا کریں گے، اتنا بڑا کام کرنا بڑا مشکل ہے. اس کا آسان طریقہ یہ کہ ہم کھال کے جوتے بناتے ہیں، لوگ اس کو پاؤں میں پہنا کریں گے اور جہاں بھی جائیں گے وہ زخمی نہیں ہوں گے. بادشاہ کو آئیڈیا بہت اچھا لگا. ناظرین یہ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، لیکن زندگی میں ہم اس آئیڈیا پہ عمل نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم دنیا کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے پاس جو مسائل آتے ہیں اس کی جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ ہماری ساس یہ کرتی ہیں، ہمارے سسر یہ کرتے ہیں، جیٹھ یہ کرتے ہیں، نندیں یہ کر رہی ہوتی ہیں، جٹھانی یہ کر رہی ہوتی ہیں، شوہر یہ کر رہے ہوتے ہیں، بچے یہ کر رہے ہوتے ہیں، سب کر رہے ہوتے ہیں. وہ سب کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ خود کو بدلنا نہیں چاہتے. ناظرین آپ صرف اپنی انرجی کو فوکس کیجئے، آپ کو کیا کرنا ہے اس کو فوکس کیجئے. آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے وہ آپ کرتے نہیں ہیں، آپ کو کتابیں پڑھنی ہے وہ آپ پڑھتے نہیں ہیں، آپ کو اچھے ویڈیوز دیکھنی ہے وہ آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ کو مسکرانا ہے وہ آپ مسکراتے نہیں ہیں، آپ کو شکر ادا کرنا ہے، آپ کو لوگوں کو معاف کرنا ہے، آپ کو اور اتنے اچھے کام کرنے ہیں، صلہ رحمی کرنی ہے، یہ نہیں کریں گے. آپ کو کیا کرنا ہے یہ نہیں سوچیں گے، دنیا کو کیا کرنا ہے یہ سوچتے رہیں گے. وہ یقین کریں جب تک یہ سوچتے رہیں گے کہ دنیا کیا کرنا ہے، دنیا کو کیا کرنا ہے، کبھی بھی حالت بہتر نہیں ہوں گے. دوسرا پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اپنے اوپر فوکس کیجئے. اپنے بچوں کے معاملے میں بھی کرتے ہیں کہ اس کا بچہ یہ کرتا ہے، اس کے اتنے نمبر آ گئے، اس نے مار دیا، اس نے یہ کر دیا. چھوڑ دیں سب باتوں کو، آپ سوچیں مجھے اپنے بچے کو کیسا بنانا ہے. بس جب یہ پلاننگ کر لیں گے نا مجھے اپنے بچوں کو کیسا بنانا ہے، یقین کریں آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کی ترقی اس کے کانفیڈنس میں اضافہ کر رہی ہوگی، اسے ایک بہت اچھا انسان بنا رہی ہوگی. پھر آپ کو پریشان ہونا نہیں پڑے گا کہ کس کا بچہ کیا کر رہا ہے. اپنے بارے میں بھی سوچیں گے مجھے کیا کرنا ہے، پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کون کیا کیا سازشیں کر رہا ہے. تیسرا پوائنٹ، ناظرین تیسرا پوائنٹ اتنا زبردست ہے، ہم بھی بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے غلطیوں کی ذمہ داری لیجئے، یعنی آپ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیے. ہم یہ بات کہتے ہیں، لیکن ناظرین ہم سے بھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے. ہم ایک ہی ویڈیو میں پوری بات نہیں کر سکتے، یعنی ذمہ داری لینا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے حالت خراب ہے آپ کو ذمہ داری لینی چاہیے، لیکن بعض اوقات والدین ایکسٹرا ذمہ داری لے لیتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ ہم جیسے موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں جو یہ غلط بات لوگوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ ہم اپنے نتائج کے 100% ذمہ دار ہیں. ہم نتائج کے 100% ذمہ دار نہیں ہوتے. مجھے لوگوں کے جو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وہ سہولیات نہیں دے سکتے جو ان کی ضرورت ہے، ہم بچوں کو اس طرح سے نہیں پڑھا سکے یا بڑھا سکے یا ان کا خیال رکھ سکے جو ان کا حق تھا. ناظرین شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جتنا کچھ آپ کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، دنیا اتنا نہیں کرتی. آپ کو اپنے بچے کی فکر ہے، اس فکر میں آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ حقیقت ہے، غلطیوں کو سدھارنا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. لیکن یہ مت سمجھیے کہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں. آپ ہر چیز کے 100% ذمہ دار نہیں ہیں. بہت ساری چیزیں بچے کے ذہن میں آ رہی ہیں، آپ کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے
کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن آپ غریب مر جاتے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے۔ ایک خاتون نے مجھے کال کر کے بتائی کہ ان کے بچے نے کہیں سن لی ہوگی یہ بات، وہ آپ کے اپنے ماں باپ سے کہہ رہے ہیں آپ لوگ تو غریب ہیں، آپ نے کیا کیا زندگی میں، زندگی برباد کر دی، ایسے گزارتے ہیں۔ 19 سال کا بچہ ماں باپ کو شرمندہ کر رہا ہے کھڑے ہو کے کہ آپ لوگوں نے تو زندگی برباد کر دی، یو آر ریسپانسبل فار یور فیلئر۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمل کا اختیار دیا ہے، آپ کو نتائج کا اختیار نہیں دیا۔ بہت سارے لوگ کوئی محنت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا دے دیا اس نے عقل استعمال کی تھی، جانتے بھی ہیں عقل کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دنیاوی طور پہ اتنی ساری چیزیں نہیں دیتا یا رک کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ اپنے آپ کو ہر چیز کا ذمہ دار مت سمجھیے۔ بہت سارے لوگ اپنی صحت کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں، پھر اتفاق سے کوئی بیماری ان کو ہو جاتی ہے۔ دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ صحت کا خیال نہیں رکھیں گے۔ صحت کا خیال رکھیں، لیکن اگر بیماری آ جاتی ہے تو اب رونا پیٹنا نہیں کرنا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مصیبتیں تم پہ آئی ہیں تم یہ سوچو کہ کیوں آئی ہیں، اور ناشکری مت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آپ پارٹی ارینج کر سکتے ہیں بڑی اچھی، لیکن لوگ انجوائے بھی کریں گے یہ آپ کو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھاتے ہیں، ان کی تعلیم کا خیال رکھتے ہیں، وہ بہت زیادہ کامیاب بھی ہوں گے، اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایکسٹرا ذمہ داری مت لیجیے، جتنا آپ نے کام کیا ہے خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اور اپنا کام کرنے کے بعد جو آپ کو چوتھا کام کرنا ہے اس پہ نظر رکھیے۔ چوتھا کام بڑا ضروری ہے ناظرین۔ ہمارے والدین کیا کرتے ہیں، جب ذمہ داری زیادہ لے لیتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں گلٹ، احساس گناہ، احساس ندامت ان کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ اتنا خطرناک پہلو ہے ہماری زندگی کا، غور کریں اس بات کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ یہ قطعی پسند نہیں کرتا کہ انسان احساس ندامت لے کے گھومتا رہے، احساس گناہ لے کے گھومتا رہے کہ ہم نے یہ غلطی کر دی، یہ کر دی۔ گناہ کا احساس لے کے مت گھومیے۔ اگر یہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ توبہ نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہو گئی تو صحیح ہے، وہ ایک دفعہ شرمندہ ہو، اس کی بارگاہ میں آئے، گڑ گڑا کے دعا کرے، اس یقین سے دعا کرے کہ میرا رب دعا سنتا ہے، اور پھر دل صاف ہو جانا چاہیے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد اگر آپ کے دل سے گناہ کا احساس نہیں جاتا، احساس ندامت نہیں جاتی، تو اس کا مطلب ہے آپ کی توبہ قبول ہی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کو یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ اگر میں نے کوئی گناہ کیا، مثال کے طور پر میں نے بچوں کو مارا، کسی سے بدتمیزی کی، یا کچھ اور گناہ کیا، اور میں کہا اللہ تعالیٰ میں آئندہ نہیں کروں گا، اور اگر مجھے بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، تو ہوگا کیا؟ میں کہوں گا صحیح، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اب مجھے پاسٹ کے اوپر کوئی شرمندگی نہیں ہے، لیکن میں دوبارہ کرنے سے بچوں گا۔ اور واصف علی واصف نے ایک اور بڑی دلچسپ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بار بار گناہ کرنے سے تم نہیں رکتے تو بار بار توبہ کرنے سے کیوں رک رہے ہو؟ ناظرین، پھر غلطی آپ سے ہوگی، پھر معافی مانگیے، سچے دل سے معافی کوشش کریے کہ گناہ نہ ہو۔ لیکن بعض اوقات انسان بہک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کرے گا ہی نہیں۔ جب شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ سے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ تو بہکا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا صحیح ہے، تو بہکائے گا، جب وہ میرے پاس آئیں گے تو وہ مجھے معاف کرنے والا پائیں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گناہ گار لوگ پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر سارے لوگ نیک ہو جائیں تو میں سب کو ختم کر دوں گا، پھر ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا جو گناہ کریں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر گناہ کریں گے، پھر توبہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسانی کمزوریوں کو، اسی لیے تو وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ گناہ ہو گیا توبہ کرو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے، کبھی بھی گناہ توبہ کے آسرے پہ مت کیجیے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ جس میں آپ کو احساس ہو جائے کہ میں گناہ کرنے جا رہا ہوں، رک جائیں۔ ہاں، اگر آپ جذبات میں بہہ جاتے ہیں اور آپ سے غلطی آتی ہے، گڑ گڑا کے معافی مانگیے۔ پہلے ہفتے میں 3 دفعہ غصہ آتا تھا آپ کو، اور اب ہفتے میں 1 دفعہ غصہ آ رہا ہے، احساس شرمندگی نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ آپ کے اندر یہ چیز بڑھا رہا ہے۔ آپ کوئی ولی اللہ نہیں بن جائیں گے اوور نائٹ، اللہ تعالیٰ بنائے آپ کو، لیکن آپ کو کیا سمجھنا ہے، یہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ کر کے بہتر ہوں گی۔ ناظرین، جب ہم اللہ تعالیٰ سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا، ہم جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم اپنی غلطی کی کتنی تعویل پیش کرتے ہیں کہ یہ وجہ تھی، میں پریشان تھی، یا میں پریشان تھا، یا مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، یا کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ ہم اپنی غلطی کے بعد جواز تلاش کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو 5 یہ کام کرنا ہے، دوسرے کوئی غلطی کر دیں، اچھا گمان رکھیں، ہمدردی کریں اور اسے معاف کر دیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ کو معاف کر دیا جائے تو آپ بھی لوگوں کو معاف کر دیجیے۔ جتنا زیادہ آپ لوگوں کو معاف کریں گے اتنا زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔
आपको पता है एक दफा एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात कही, कहने लगे कि अगर कोई शख्स दुनिया में कहता है कि मैंने सबको माफ कर दिया, कोई शख्स दुनिया में मुझसे कोई भी ज्यादती करे मैंने उसको माफ कर दिया, तो आपको पता है कयामत के दिन क्या होगा? कयामत के दिन जब सब लोग जमा होंगे तो वो शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि किसी ने मुझसे ज्यादती की है तो मुझे वो अपनी नेकियां दे, क्योंकि वो तो माफ कर चुका है। लेकिन उसने भी तो किसी के साथ ज्यादती की होगी ना, तो लोग जमा हो जाएंगे कि भाई तुमने ये ज्यादती की थी, तुम अपनी अब तुम हमें अपनी नेकियां दो। इसने तो किसी और से ली नहीं है, अब इसको अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी। तो क्या जबरदस्त खूबसूरत सिचुएशन होगी। अल्लाह ताला लोगों से कहेगा देखो ये माफ करता था, तुम भी इसको माफ कर दो। तो लोग कहेंगे अल्लाह हमारी नेकियों के लाले पड़े हुए हैं, हम कैसे माफ कर दें? तो अल्लाह ताला क्या करेगा पता है आपको? अल्लाह ताला अपने पास से उस शख्स की तरफ से अल्लाह ताला नेकियां उनको देगा, वो कहेगा तुम इसको छोड़ो, इसकी तरफ से मैं दे रहा हूं। यानी अल्लाह ताला ये कहेगा ये शख्स माफ कर सकता है तो क्या मैं माफ नहीं कर सकता? अल्लाह ताला माफ करने वालों को इतना पसंद करता है, इतना पसंद करता है, आप सोच नहीं सकते। माफ करना सीखिए। माफ देखिए, आपको माफ करना आपके इख्तियार में है, भूलना इख्तियार में नहीं है। आप किसी को माफ कर देते हैं, उसकी गलतियां जहन में महफूज रह जाती हैं। यहां से शैतान फायदा उठाता है। शैतान अब आपसे गीबतें करवाता है, एहसान आपके जताने की पोजीशन बनाता है कि अब जगह जगह एहसान जताते हैं। माफ कर दिया आपने लेकिन एहसान जता रहे हैं, और गलत। यानी हमने माफ करके आपने अब उससे नेकियां तो ले नहीं सकते, अब गीबतें करके एहसान जता के अपनी नेकियां उसके पलड़े में डाल दें, बराए नाम एहसान करते हैं। माफ कर दिया, माफ कर दिया। तो आज एक काम कीजिए, जिन लोगों से आपकी नाराजगी है आप उन लोगों से खुद माफी मांग लीजिए या उनको माफ कर दीजिए, पैचअप कर लीजिए। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में आसानी पैदा करेगा। और हर अली का एक कौल याद रखिएगा, बड़ा खूबसूरत कौल है कि सुलह सफाई ऐबों को ढांपने का जरिया है। क्या हसीन कौल है। यानी जब आप सुलह सफाई जब तक नहीं करते तो लोग एक दूसरे की गीबतें कर रहे होते हैं, कीचड़ उछाल रहे होते हैं। जैसे ही सुलह सफाई होती है तो इंसान जो है वो एहसास करता है, अब वो गीबतें करने से बचता है, क्योंकि लोग कहेंगे साथ बैठ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, और ताल्लुकात बेहतर भी हो जाते हैं, दिल भी साफ हो जाता है। तो क्या होता है, ऐब ढप जाते हैं। जब आप जो शख्स जितना ज्यादा लोगों से लड़ता है उतने ज्यादा लोग उसके ऐब बयान करते हैं, सामने नहीं करेंगे तो पीछे करेंगे। तो माफ कीजिए, लोगों के ऐब बयान नहीं कीजिए। छठा पॉइंट, छठा पॉइंट इतना जबरदस्त है, बच्चों की तरबियत के मामले में भी और अपनी जात के मामले में भी। हम क्या करते हैं, हम एक साथ बहुत सारी चीजों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। एक साथ बहुत सारी चीजों को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। कामयाबी डाइजेस्ट की जो बानी है सैयद इरफान अहमद, बहुत ही काबिल शख्सियत है, तो मुझे एक दफा समझाने लगे, कहने लगे कि देखो जब तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद होगा तो क्या होगा, जब तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद होगा तो तुम्हारी कामयाबी के 100% इम्कान होंगे। एक गोल, एक हदफ होगा। जब दो अहदाफ होंगे तो तुम्हारी कामयाबी के इम्कान 50% रहेंगे। और अगर तुम्हारे 3 गोल्स होंगे तो तुम्हारी कामयाबी के जो इम्कान है वो तकरीबन 0% हो जाएंगे। इत्तेफाकी तौर पे कामयाब हो जाओ तो हो जाओ, वरना कामयाब नहीं होगे। नाज़रीन, जब हम एक साथ 2 खरगोश पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, एक को भी नहीं पकड़ पाएंगे। हम बच्चों की एक ही वक्त में राइटिंग भी ठीक करना चाहते हैं, पढ़ाई भी बेहतर करना चाहते हैं, उसका इखलाक भी अच्छा करना चाहते हैं, उसमें सारी खूबियां भी पैदा करना चाहते हैं, डिसिप्लिन भी करना चाहते हैं, कुछ नहीं होता। रोजाना झगड़े होते हैं, रोजाना खून खोलता है। एक आसान सी चीज उठाइए जिसको आप समझते हैं आपका बच्चा इसको कर सकता है, उसको पूरा फोकस कीजिए कि आपसे उससे कहें कि तुम्हें इस पर काम करना है। आप खुद देखेंगे कि वो उस पर काम करेगा और वो अच्छे नतीजे पैदा करेगा और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नाज़रीन, 7वां जो पॉइंट है वो बड़ा जबरदस्त है। वालिदैन एक और गलती ये करते हैं, कहते हैं कि हम तो बच्चों को बड़ी प्यार मोहब्बत से समझाते हैं, पॉजिटिव तरीके से समझाते हैं, बच्चे फिर भी नहीं समझते। नाज़रीन, हम नताइज की जो उम्मीद है बहुत जल्दी अपने आप से बांध लेते हैं या लोगों से वाबस्ता कर लेते हैं। नताइज आने में टाइम लगता है, आदतें चेंज होने में टाइम लगता है। आदतों की मिसाल क्या होती है? आदतों की मिसाल है धागे की तरह। आपने धागा लिया और अपने आप को बांध दिया। एक दफा एक गलत काम करते हैं तो आपने एक दफा धागे से बांध दिया, एक दफा अच्छा काम किया तो एक दफा धागे से बांध दिया। अच्छी या बुरी आदतों में इस तरह बनते हैं, दोबारा काम करेंगे एक और धागा बन गया, एक और 3 4 5, आहिस्ता आहिस्ता वो धागे मोटी मोटी रस्सियां बन जाती हैं। अगर आप गलत काम करते रहे हैं बहुत अरसे तक, डिसिप्लिन लाइफ में नहीं है, गुस्सा आता है वगैरह वगैरह, तो आपने इतनी मोटी मोटी रस्सियों से अपने आप को बांधा है। एक दफा गुस्सा कंट्रोल करेंगे तो एक धागा खुलेगा, ये बड़ा साइंटिफिक तरीका है। दोबारा कंट्रोल करेंगे एक और धागा खुलेगा। आप चाहते हैं मैं एक ही झटके में रस्सियां तोड़ दूं, नहीं तोड़ सकते, इतनी ताकत नहीं आपके अंदर। आदतें बहुत ताकतवर होती हैं, वो रस्सियां बन जाती हैं। जितनी दफा करते रहेंगे आहिस्ता 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 अपने आप को आजाद करेंगे।
بعض اوقات 6 مہینے لگ جاتے ہیں، 1 سال لگ جاتا ہے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو آزاد کر لیں گے، بہت ہلکا پھلکا فیل کریں گے، اب جب دوبارہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے، اب مثبت چیز کی رسی سے اپنے آپ کو باندھیں گے، آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں گے. پھر بری عادت کو چینج کرنا آپ کے لیے اتنا مشکل ہوگا جتنا آپ کو شروع میں اچھی عادت کو تبدیل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی. بچوں کو بعض اوقات تبدیل کرنے میں 2 2 3 3 4 4 سال لگ جاتے ہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھیے، پھر اگلے 50 سال وہ آپ کی خدمت کرتا ہے، 50 سال آپ کی خوشیوں کا سبب بنتا ہے، 50 سال اس پر فخر کرتے ہیں آپ. تو 2 3 سال اگر آپ نے محنت کر لی تو اس کا فائدہ زندگی بھر آئے گا. 8واں پوائنٹ ناظرین اس کے بارے میں پہلے ہی بات کر چکے ہیں، اور ان میں سے کئی پوائنٹس میں پہلے ڈسکس کیے ہیں. یہ اتنے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں، اس پہ بار بار کرنے کی ضرورت ہے. تو ناظرین 8واں جو پوائنٹ ہے وہ ہے خوش رہیے. جتنا زیادہ آپ خوش ہو کے کام کریں گے اتنی آسانی سے اپنے معاملات کو بہتر کر لیں گے. لیکن ناظرین میرے جو والد صاحب ہیں ان کو اس بات پہ بہت غصہ آتا تھا جب کوئی شخص یہ کہتا تھا نا کہ خوش رہا کرو. ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا ٹینشن مت لیں، خوش رہیں. والد صاحب کو بڑا غصہ آتا تھا، کہتا یہ کہنے سے کہ ٹینشن نہ لو کہ انسان ٹینشن نہیں لیتا، یہ کہنے سے خوش رہو کہ انسان خوش رہنا سیکھ لیتا ہے. یہ تو خالی جملے ہیں، آپ اس کو کوئی پریکٹیکل چیز ایسی بتائیں کہ وہ واقعی میں خوش رہے. تو میں اگر آپ سے کہوں خوش رہیں تو آپ بولیں گے بھائی خوش کیسے رہیں، ہمیں خوش رہنا نہیں آتا. تو یہ 7 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، شکایت نہ کریں، شکر ادا کریں. نمبر 1. نمبر 2، آپ جو ہے اپنے آپ کو تبدیل کریں، لوگوں کو تبدیل نہ کریں. نمبر 3، میں نے آپ کو بتایا کہ ذمہ داری لیجیے. ذمہ داری لیں گے آپ، کتنی ذمہ داری لینی ہے کتنی ذمہ داری نہیں لینی اس کا آپ کو خود تعین کرنا ہے. نمبر 4، آپ کو گلٹ میں نہیں جانا، احساس ندامت میں نہیں جانا. نمبر 5، آپ کو لوگوں کو معاف کرنا ہے. نمبر 6، آپ کو ایک وقت میں ایک تبدیلی پہ کام کرنا ہے. نمبر 7، آپ کو کیا کرنا ہے؟ نمبر 7، آپ کو جلد نتائج کی توقع نہیں رکھنی. جب یہ 7 کام کریں گے نا، زندگی اتنی ہلکی پھلکی ہو جائے گی، زندگی میں خود بخود خود خوشی آنا شروع ہو جائیں گی. اور اگر آپ سے 7 کام فوکس نہیں ہو رہے، ایک کام فوکس کیجئے، شکایت نہیں کریں، شکر ادا کریں. تو یہ 7 کام کریں گے، جو آپ کا 8واں کام ہے خوش رہنے کا، یہ خود بخود حل ہو جائے گا. اور خوش کیسے رہیں گے آپ؟ شکر ادا کریں. پہلے والے پوائنٹ پہ کام کریں، شکایت نہ کریں، شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے یہ باقی 7 کام ہیں ان کو خود بخود آسان کر دے گا. ان 8 باتوں کا خیال کریں، 8 غلطیوں سے بچیں اور 8 خوبیاں پیدا کریں. آپ یقین کریں آپ کی زندگی، آپ کے گھر والوں کی زندگی لوگوں کے لیے مثالی زندگی ہوگی. لوگ آپ سے سیکھیں گے، آپ کو دیکھیں گے اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے. بہت بہت شکریہ.